جدا نہ ہو
گردن کو میرے زخم چچا دیتے آنا پیاسی ہے سکینہ اے باد سہایا کہ ہموں کو بتانا پیاسی ہے سکینہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي الهاشمي القرشي المدني السيد البهي وسراج المرسل نقطة دائرة الوجود صاحب المقام المحمود وصاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة على عبد المؤيد والمصطفى الأمجد ورسول المصدق أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين المنتجبين الأكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وفرقانه المتين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلى الله عليه وسلم. جس نے ہم کو نعمت ولایت نعمت عبد محمد سے مشرف فرمایا ہے، نوازا ہے. لہذا معرفت امامت ضروری ہے. معرفت ولایت جسے میں نے عرض کیا کہ ہماری پہچان دنیا میں یہ ہے کہ ہم امامت کے ماننے والے ہیں، ہم حامی ہیں، ہم اسلام شریف ہیں. تو اللہ کے کائنات پروردگار عالم سائر موجودہ منصب امامت کے بارے میں
इरशाद फरमाता है वजअलनाहुम अइम्मतन, हमने उनको इमाम बनाया। यहदून बिअम्रिना, जो हमारे अम्र के साथ हिदायत करते हैं। वअवहयना इलैहिम, और हमने उन पर वही की नेक कामों की, नमाज के कायम करने की, ज़कात देने की, और वो हमारे फ़र्ज़गार करते हैं। सलावत इमामत को उसूल दीन, जैसे अल्लाह के कायनात परवरदिगार आलम ने साहिब मुबारक मजीद ऐलान किया कि मैं बनाता हूँ इमाम। और जैसे कि जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इमामत के सिलसिले में भी मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह ने कहा इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा। लिहाजा हमारे अक़ीदे में, हमारे ईमान में ये दाखिल है। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि इमामत की बुलंदी, इमामत की रफ़ात, इमामत की अज़मत, इमामत की हकीकत हमें मालूम करना है। मगर परेशानी ये है कि जब हम लोग इमामत की बुलंदी बयान करते हैं, इमामत की रफ़ात व अज़मत बयान करते हैं, तो दुनिया हमसे कहती है कि ये अली को रसूल से आगे बढ़ाते हैं। हमने कहा कि इमाम ईसा है, इमामत ये है, इमामत की बुलंदी ये है, इमामत की रिफ़त ये है, तो दुनिया जब सुनती है कहते हैं कि ये अली अलैहिस्सलाम को पैगंबर से आगे बढ़ाते हैं। लेकिन मैं उनसे अर्ज़ करता हूँ अज़ीज़ानी गिरामी कि हमने अली को आगे नहीं बढ़ाया, आपने रसूल को इतना घटाया है, आपने रसूल को घटाया है, आपने रसूल के मर्तबे को घटाया है, आपने रसूल की हकीकत को समझा नहीं है। वरना मेरा सवाल ये आलम इस्लाम से है, और हम अल्हम्दुलिल्लाह आप मजबूर करते हैं कि हम जब सवाल करेंगे कि बताइए रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हैं कि नहीं, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हैं कि नहीं है। अगर कोई मुसलमान कहेगा कि हमारा पैगंबर सैयदुल अंबिया है, अफ़ज़ल कायनात है, खत्मुल मुरसलीन है, खातमुन नबिय्यीन है, मगर इमाम नहीं है, तो इब्राहिम वाला आगे बढ़ेगा, वो कहेगा कि आज से अपने नबी को अफजल न कहेंगे, इसलिए कि जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास नबुव्वत भी है, रिसालत भी है, खुल्लत भी है, इमामत भी है। सलावत दीजिए अल्लाह के कायनात परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया फइज़्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। जब हमने इब्राहिम का इम्तिहान लिया और इब्राहिम के इम्तिहान को मुकम्मल किया, तो हमने उनसे कहा कि हमने आपको इमाम बनाया। कब इमाम बनाया? जब जनाब इब्राहिम नबी भी है, रसूल भी है, खलील भी है, और मनसब इमामत मिला, 4 डिग्रियाँ हैं जनाब इब्राहिम के पास। अब अगर कोई मुसलमान ये कहेगा कि हमारे पास, हमारे नबी के पास इमामत नहीं है, तो इब्राहिम वाला कहेगा तब तो हज़रत इब्राहिम अफजल है, सैयद है। इसीलिए अल्लाह के कायनात परवरदिगार आलम ने आवाज़ दी, हमने जनाब इब्राहिम को इमामत दी, और हमने ऐलान किया इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, ऐ इब्राहिम हम तुम्हें लोगों का इमाम बनाते हैं। तो जनाब इब्राहिम सिर्फ लोगों के इमाम हैं। ये इमामत का बचपना है, ये इमामत यूँ चल रही है कि जब जनाब इब्राहिम को इमामत मिली तो लोगों का इमाम बनाया गया, मगर जब इमामत हमारे नबी के पास आ गई, सरवर कायनात के पास आ गई, तो हमारे नबी सिर्फ लोगों के इमाम नहीं हैं, बल्कि अल्लाह ने आवाज़ दी मेरे हबीब मैं रब्बुल आलमीन हूँ, जहाँ जहाँ मेरी रुबूबियत है वहाँ आप रहमतन लिल आलमीन है, वहाँ वहाँ आपकी इमामत है।
فرشتے ہمارے نبی جمادات و نباتات و حیوانات و انبیاء کے امام ہیں، اس لیے ہمارے نبی کی امامت معمولی نہیں ہے بلکہ کل کائنات کے امام ہمارے امام. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ہمارا ایمان ہے کہ پہلا امام اصلی امام حقیقی امام جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم. تو جب ہم نے کہا کہ پہلا امام الاولین اور امام الآخرین ہیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جناب پیغمبر رحمت، یہ ہمارا عقیدہ ہے، تو پھر کیسے آپ دم دینی آپ پڑھتے ہیں پہلے امام حضرت علی علیہ السلام؟ بتائیے آپ ماشاءاللہ بچوں کو درس دیتے ہیں کہ نہیں؟ پہلے امام حضرت علی علیہ السلام، مگر ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ امام الاولین ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں یقین اس میں کوئی شک نہیں، امام الکائنات امام الانبیاء ہیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی نیابت میں تشریف کے بعد پہلے امام ہیں حضرت علی علیہ السلام. مل کے صلوات بھیجیے محمد دیکھیے اپنے نبی اللہ اکبر کا مقام پہچانیے. دنیا کیا کہے گی امامت ہے کہ نہیں؟ بتائیے. جناب ابراہیم خلیل ہیں، ان کو تو امامت مل گئی، اور ہمارے نبی حبیب ہیں، صرف خلیل نہیں حبیب ہیں. خلیل اور حبیب میں بڑا فرق ہے، اسی لیے آپ کہتے ہیں جناب ابراہیم کو ابراہیم خلیل اللہ، اور اپنے نبی کو ہم کہتے ہیں حبیب خدا حبیب اللہ. تو خلیل اور حبیب میں بڑا فرق ہے. بظاہر ترجمہ ایک ہی ہے، خلیل منے دوست، حبیب منے دوست. یہ تو آپ کی اردو زبان کی ترجمانی ہے، ورنہ خلیل کا مقام الگ ہے، حبیب کا مقام الگ ہے. اگر خلیل کو امامت مل جائے تو حبیب کو کیسی امامت؟ توجہ فرمائیے گا. خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جس میں طلب ہے، جو ڈھونڈتا ہے، اور حبیب اس دوستی کو کہتے ہیں جو مطلوب ہے، جس کو ڈھونڈا جاتا ہے. بڑا فرق ہے. یعنی ایک خلیل وہ ہے، خلیل وہ ہے جس کے جو جلووں کے لیے تڑپتا ہے، اور حبیب وہ ہے جس کے لیے جلوے تڑپتے ہیں. میں بھی واضح نہیں ہوا، مجھے معلوم مجھے واضح کرنا ہے. ایسی خلیل وہ ہے جس میں دیکھنے کی طلب ہے، اور حبیب وہ ہے جس کو دکھلایا جاتا ہے. ماشاء اللہ مثال سے عرض کروں، ماشاء اللہ آپ یہاں اور کوئی آدمی ایسا ہے جس نے کہا کہ میں کالج بنا دوں گا. ہم اس نے کالج بنایا ماشاء اللہ بچوں کے لیے بہترین کالج. اور ایک صاحب نے سنا کہا کہ فلاں دوست نے کالج بنایا ہے، زیادہ اسے دوستی رکھنا چاہیے. آپ ان کے پاس آئے، کہا سنا آپ نے کالج بنایا ہے؟ کہا ہاں. کہا ذرا دکھلا دیجیے کیسا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں. صحن کیسا، دیواریں کیسی، لیبارٹری کیسی، لائبریری کیسی، پرنسپل روم کیسا ہے، کلاس روم کیسا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں. اور بنانے والا کہتا ہے بھائی میرے پاس فرصت نہیں. تو دیکھنے والا کہتا ہے کہ جب کہیے تب آؤں گا. یوں اس کو دیکھنے کی طرف ہے، سمجھ جائیں گے نہیں؟ اس کو دیکھنے کی طرف ہے، دیکھنا چاہتا ہے. اور مالک کہتے میں موقع نہیں، فرصت نہیں. کہتے ہیں جب بلائیے تب آؤں گا. یہ ہے خلیل. مگر اب کسی نے کالج بنایا، بہترین کالج بنایا، اور اس نے سنا کہ اس شہر میں کوئی بہت بڑے عالم تشریف لائے ہیں، انہوں نے آیت اللہ آیا. تو اس کے پاس جاتے ہیں، حضور میں نے کالج بنایا ہے، ذرا دیکھ تو لیجیے. یہ پہچانا نہیں، وہ دیکھنا دیکھنے کے لیے وہ طرف ہے. یہ کالج والے اس کو کہتا ہے ذرا دیکھ تو لیجیے میں نے سائن کیسا بنایا، پرنسپل روم کیسا ہے، کالج کیسا ہے، لیبارٹری کیسی ہے، لائبریری کیسی ہے، یہ کیسا ہے، دیکھ تو لیجیے. تو جناب کہتے ہیں ارے موقع نہیں بھائی،
کہتے ہیں حضور جب کریے تب میں گاڑی بھی بھیجوں گا ڈرائیور بھی بھیجوں گا، ہے نا بھائی؟ گاڑی بھی بھیجوں گا ڈرائیور بھی بھیجوں گا، جب کہیے تب میں بلاؤں گا، آئیے دیکھیے دیکھیے۔ تو عزیزان گرامی اس کو خود دیکھنے کی طلب ہے اور یہاں دکھلانے کی طلب ہے، یہاں مالک دکھلانا چاہتا ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ جب جناب ابراہیم علیہ السلام خلیل ہیں، جب ان کو مل گئی امامت تو آواز دی رب ارنی، پروردگار مجھے دکھلا دے۔ اب جناب ابراہیم کہتے ہیں مجھے دکھلا دے، یعنی دیکھنے کی طرف میں دیکھنا چاہتا ہوں، پروردگار دکھلا دے۔ یہ خلیل ہے مگر حبیب کہاں ہے؟ بستر پر سو رہے ہیں۔ اللہ نے آواز دی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ۔ اے میرے حبیب، میں جبریل جیسا ڈرائیور بھیجوں گا اور براق جیسی سواری بھیجوں گا، میں بھیجوں گا، آؤ میں دکھلانا چاہتا ہوں اپنی آیتوں کو۔ ایک صلوات بھیجیے پر محمد وآل محمد۔ تو آپ بتائیے جناب ابراہیم کو دیکھنے کی طلب ہے مگر ہمارے حبیب ہمارے پیغمبر بستر پر سو رہے ہیں۔ آ گئے جناب جبریل اپنے رخسار حضور کے پائے مبارک سے مل رہے ہیں، ارے اٹھیے حضور، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں دکھلانا چاہتا ہوں۔ تو جناب ابراہیم جناب حبیب نے کہا رک جاؤ، مجھے ایک نیند اور لینے دو۔ آپ بتائیے عزیزان گرامی، اللہ دکھلانا چاہتا ہے تو دکھلانا چاہتا ہے اس کو حبیب کہتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیں ہمارے محمد وآل محمد وآل محمد۔ ایسے لیے میں نے عرض کیا یہ امام الاولین امام الاخرین ہے، پہچانیے مقام محمدی کو تاکہ واضح ہو جائے ہم کس امامت کو مانتے ہیں اور کس امامت کے ہم قائل ہیں۔ کیا ہے مقام محمدی، کیا ہے مقام امامت جو میں عرض کروں گا انشاءاللہ آئندہ۔ ہم نے یاد رکھا کہ امامت یعنی نیابت نہیں، امامت ایک منصب ہے۔ امام کی امامت کی حقیقت کیا ہے؟ صلوات دیجیے بر محمد۔ اللہ کے کائنات پروردگار عالم نے آواز دی اگر امامت کو پہچاننا ہے تو محمد کو دیکھو، میرے حبیب کو دیکھو۔ کیوں؟ امامت کیا ہے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کو امامت ملی۔ ایک صلوات دیجیے امامت ملی جناب ابراہیم کو تو انہوں نے کہا رب ارنی، پروردگار مجھے دکھا دے۔ کیا دکھا دے؟ تو جناب ابراہیم جانتے تھے کہ حقیقت امامت کیا ہے، علم نبوت کے ذریعے جناب ابراہیم جانتے تھے کہ امامت وہ مرکز ہے جو کائنات کو حیات عطا کرتا ہے، وہ مرکز، وہ وہ چشمہ جہاں سے کائنات کو حیات ملتی ہے، یہ ہے امامت۔ چنانچہ اسی لیے جناب ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے امام بنایا تو جناب ابراہیم نے آواز دی رب ارنی، پروردگار مجھے دکھا دے۔ کیا دکھا دے؟ کیف تحیی الموتیٰ، تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، یعنی زندگی تو ہی دیتا ہے۔ کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہمارا عقیدہ ہے انہ ہوا اضحک و ابقیٰ، انہ ہوا امات و احیا، وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ میرے کو بچہ رہی ہے گاؤں اس کا مارا ہے تو سب وہی کرتا ہے نا، سب وہی کرتا ہے، مگر کیسے؟ لہذا جناب ابراہیم نے کہا پروردگار اگر تو کائنات کو حیات دیتا ہے، اگر تو کائنات کو زندہ زندگی دیتا ہے، کیسے؟ تو جناب پروردگار عالم نے کہا اولم تؤمن، کیا تمہیں ایمان نہیں؟
ہاں ایمان ہے مگر اطمینان چاہتا ہوں. ماشاءاللہ اسکول پڑھنے آپ سمجھتے ہیں اطمینان میں. دیکھو بیٹے اگر کوئی اسٹوڈنٹ امتحان دیتا ہے چاہے انٹرنس کا چاہے کسی بھی درجے کا امتحان دیتا ہے پھر اگر اس کو یہ بتا دیا جائے تو پاس ہے. جب اسے کہا جائے گا پاس ہے اگر وہ باقی اسٹوڈنٹ ہے وہ تڑپتا ہے پاس تو ہوں مگر کس ڈویژن میں میرے کتنے نمبر ہیں. اور اگر اچھا تعلیم نہیں تو تب ہے صحیح اچھا پاس ہو گیا بھی کوئی دھکا دے کے پاس ہو جاتا ہے نا. مگر جو واقع اسٹوڈنٹ ہوگا جو واقع طالب علم ہوگا وہ فوراً جیسے سنتا ہے میں پاس اچھا پاس ہوں ہاں ارے کس ڈویژن میں لہٰذا وہ ادھر بھی دوڑتا ہے ادھر بھی دوڑتا ہے گز دکھا دو مجھے دکھا دو میرے کتنے نمبر 100 میں سے میں نے کتنے لیے. اسی طرح جناب ابراہیم کو جب منصب امامت ملا اے جناب ابراہیم کامیاب ہو گئے امتحان میں بس پروردگار عالم کی بارگاہ میں جناب ابراہیم نے آواز دی پروردگار اطمینان بس اب مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. کہا کہ ایمان نہیں کہا ایمان تو ہے کیونکہ اس کا مسلمان کو ایمان ہے مجھے آپ کو منزل پر پہنچانا ہے. ایک سلام جیسے جناب ابراہیم سے کہا فخذ اربعۃ من الطیر لے لو 4 پرندوں ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو اور اس کے بعد ان کو کباب بنا ڈالو. کباب کھاتے تو نہیں آپ بڑے پرندے 4 جانب 4 پرندے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. آپ مردے ہیں کہ زندہ ہیں مردہ ہے نا. کہا تھا کیسے تو زندہ کرتا ہے پھر پروردگار عالم نے آواز دی ثم ادعوہن اے ابراہیم تم امام ہو اب تم ان کو پکارو جن پرندوں کو تم نے مار ڈالا ہے ان کو پکارو. جب تک پکارو گے یأتینک سیئا حیات میں دوں گا آواز امام کی سبحان اللہ. میرے بچے متوجہ نہیں یعنی اللہ حیات دیتا ہے مگر کہا کس کے ذریعے امام کی آواز. اسی لیے پہچانیے مقام محمدی کہ امام وہ مرکز ہے جس کی آواز میں حیات ہے. جناب ابراہیم نے پکارا وہ پرندے دوڑ کے آ گئے وہ سب زندہ ہو گئے. اللہ نے زندگی دی. بس اب پہچانیے مقام محمدی. اس میں مسلمان کو شک نہیں اس آیت میں بلکہ کہتا ہے ہاں جناب ابراہیم نے پرندوں کو زندہ کیا. مگر جب قرآن یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم اے ایماندارو دوڑ کے جانا جب میرا رسول پکارے جو رسول رحمت پکارے دوڑ کے جانا. کیوں جب وہ پکارے اسی میں تمہارے لیے حیات ہے. ایک سلام دیجیے ہمارے لیے حیات کہاں پر ہے ہمارے لیے زندگی کہاں پر ہے جناب پیغمبر کی آواز پیغمبر کے پکارنے میں سرکار کے پکارنے میں. عام نبی جدھر پکارے وہاں زندگی ہے. اگر نبی مسجد کی طرف پکارے وہاں زندگی اور اگر نبی کسی میدان کی طرف پکارے اور ہاتھوں پر کہا کہ آواز مولا فہذا اجر مولا تو وہاں پر زندگی ہے. ایک سلام دیتے ہیں تو ہم مانگ سکتے ہیں کہ نہیں مانگ سکتے. مگر ذرا ہم نے کہا یا رسول اللہ لوگوں نے کہا شرک. ذرا کہا یا علی لوگوں نے کہا شرک.
ذرا کہا یا حسین شرک کا فتویٰ لگ گیا مگر میرے ساتھ چلیے انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا. تو عزیزان گرامی وہ آیت کہتی ہے کہ جناب ابراہیم کی آواز نے مردوں کو زندہ کیا، اس میں کسی کو شک نہیں، سب مسلمان مانتے ہیں. مگر ہم جب کہتے ہیں کہ امام زندہ کرتا ہے، اب دیکھیے ہم کہتے ہیں کسی سے معاف نہ مانگیے، ارے کسی کے سامنے نہ جان جانیے. دیکھیے توحید کا سب سے بڑا آئینہ ہے نماز ہے. کیوں؟ جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک، اے پروردگار بس ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، بس تجھ سے مدد چاہتے ہیں اور کسی سے نہیں، بس تجھ سے. تو جب آپ نماز میں یہ کہتے ہیں پروردگار بس ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں، تو پھر کیسے کہتے ہیں آپ یا علی مدد؟ پھر کیسے کہتے ہیں یا حسین مدد؟ پھر کیسے کہتے ہیں عباس مدد بچے ہیں متر؟ پھر کیسے کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد؟ مگر قرآن کہتا ہے کہ جب نبی پکارے دوڑ کے جاؤ، وہ تم کو زندگی دے گی. قرآن مجید نے کسی جگہ یہ نہیں کہا رسول زندہ ہیں. بڑی بحث ہوتی ہے پیغمبر زندہ ہیں کہ نہیں، حیات نبی ہے کہ نہیں. قرآن نے نہیں کہا کہ پیغمبر زندہ ہیں، نہیں، قرآن کہتا ہے پیغمبر زندگی دیتے ہیں. تو ہمارے ہاں مقولہ ہے، علمی مقولہ، فاقد الشیء لا یعطی شیء، جس کے پاس خود نہ ہو دوسرے کو دے گا کیا؟ ارے جو خود بھوکا ہو وہ دوسرے کو کھلائے گا کیا؟ جو خود پیاسا ہو دوسرے کو پلائے گا کیا؟ جو دوسروں کو دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا زیادہ ہے کہ دوسروں کو دیتا ہے. بس قرآن نے کہا اور میرے نبی کے بارے میں بحث نہ کرنا، زندہ ہے کہ نہیں. ارے ایسی حیات ہے کہ تم کو زندگی دینا. بس دامن پھیلائیے، زندگی لے لیجیے، سلامات لیجیے. نبی زندگی دیتے کہ نہیں مان سکتے، یہ نہیں توجہ سے پہچانے. پہلے مقام محمدی، مقام امامت، بعد میں ثابت کروں گا یہ امامت ہے. تو عزیزان گرامی سب سے بڑا آئینہ ہمارے لیے توحید کا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اسی طرح صحابی تھے جن کا نام تھا ابی بن کعب. ابی بن کعب صحابی ہے، نماز کا آئینہ لے کے کھڑے ہو گئے. توحید کا آئینہ نماز میں مشہور ہے، نماز شروع ہے مسجد میں. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ دوسری رکعت تھی، اتنے میں ہمارے پیغمبر تشریف لائے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. دیکھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں جناب ابی، جیسے دیکھا پکارا ابی. دیکھیے آپ جانتے ہیں اگر آپ بھی ہم بھی نماز پڑھتے ہوں گے، اگر کوئی پکارے گا ہم کو دیکھ رہا ہوگا کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی پکارے گا تو ہمارے ذہن میں کیسا خیال آئے گا؟ ارے کیسا پکارنے والا ہے، دیکھ رہا ہے نماز پڑھ رہا ہوں پھر بھی پکارتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اس کے بعد اب پکارنے والے نے پکارا آپ کو، آپ دیکھتے ہیں پکارنے والا کیسا ہے. اگر اپنے سے چھوٹا ہے، چھوٹا بچہ ہے تو آرام سے پڑھے گی، لیکن اگر اپنے سے بلند ہے، ماں ہے، باپ ہے، چچا ہے، ماموں ہے، استاد ہے، تو کیا کرتے ہو بھائی؟ بولو کیا کرتے ہو؟ جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں نا، رکوع جلدی سے جلدی سے بیٹھاتے ہیں. آپ جب گئے آپ یہ کہیں گے میں نے پکارا تھا تم آئے نہیں، ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم کا جواب ہے ہم نماز پڑھ رہے تھے. ماشاءاللہ میرے بچے سمجھ رہے ہیں جن کے لیے میں پڑھ رہا ہوں، ان کی سلامتی کے لیے اور فہم وسیع ہونے کے لیے بلند آواز سے اسی طرح جب ابی نماز پڑھ رہے تھے، ابی ابن کعب قاری قرآن، حافظ قرآن، اتنا قاری قرآن تھا. تراویح کی جب ایجاد ہوئی جماعت کے ساتھ، خلیفہ دوم نے جب ایجاد کی، پہلا امام یہی ابی بن کعب، اسی لیے امامت کی جماعت کی. یہ نماز لے کے کھڑا ہو گیا. جیسے ہی نماز پڑھ رہا ہے رسول رحمت آ گئے، دیکھا نماز پڑھ رہے ہیں، آواز دی
انہوں نے بھی ویسے کیا جیسے ہم کرتے ہیں، جلدی جلدی نماز، رکوع جلدی، سجدے جلدی، اس کے بعد سلام اور دوڑ کے گئے۔ اب جب دوڑ کے گئے حضور میں آیا، پیغمبر نے فرمایا ابی میں نے تم کو پکارا تھا تم آئے نہیں، بتائیے جواب کیا ہے؟ وہی جواب دیجیے نا، بھائی ہم نے پکارا تم آئے نہیں، تو ابی نے کہا کنت اصلی، حضور میں نماز پڑھ رہا تھا، میں نماز پڑھ رہا، میں کیسے آتا؟ تو نبی نے فرمایا مجھے اپنا جیسا سمجھ رہے ہو؟ ایسا جواب، مجھے ایسا جانا، میں دیکھ رہا تھا، تم بتا رہے ہیں میں دیکھ رہا تھا، میں نے اس لیے پکارا، تب کیا کرنا پڑا؟ آئے نہیں، نماز تو پڑھ رہے تھے، کہا میں نے پکارا تم آئے نہیں، اس نے کہا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، کہا سنو یہ نماز کس نے سکھائی؟ کہا حضور آپ نے، کہا اس پر اتنا ایمان اور مجھ پر نہیں، کہا ابی یہ آیت قرآن کی پڑھی ہے مقام سی، کہا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایماندارو جب رسول پکارے دوڑ کے جانا، تو یہ کہا پڑھا، کہا کیوں؟ کہا اس لیے اسی پکار میں تمہارے لیے حیات ہے، ابی تم ابھی زندہ نہیں ہو، ابھی مردہ ہی ہو۔ مطلب یہ ہے کہ نماز بہانا نہیں، تم کو آنا چاہیے تھا، اس کا مطلب یہ ہے اگر نبی پکارتا رہے کوئی بھاگتا رہے وہ زندہ نہیں ہے۔ اگر سرکار پکارتے رہیں گے ارے ادھر ادھر محمد زندہ ہے ادھر، کوئی بھاگتا رہے، اس کا مطلب نبی نے فرمایا وہ زندہ نہیں ہے۔ زندہ کہاں؟ یہاں آنا، کہا ابی تم ابھی زندہ نہیں ہو، مطلب کیا؟ مطلب کہ تمہیں آنا چاہیے نماز کیا؟ اسی لیے راز یہی ہے میرے جوانوں مقامی محمد عرض کرنا ہے، ایک سلام دیجیے اگر آپ اور ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز آپ کی پڑھی ماشاء اللہ، آپ نماز گزار ہیں، چلیے نماز عشاء پڑھ رہے ہیں یا نماز ظہر پڑھ رہے ہیں، آپ چوتھی رکعت پہ پہنچ گئے، اب صبح رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، اتنے میں کسی نے پکارا، باپ نے پکارا، ماں نے پکارا، استاد نے پکارا، آپ اڑ گئے، اس کو دیکھ نہیں تھے، پھر اڑ گئے، بتائے نماز صحیح کی باطل ہے؟ باطل ہے، ختم ہو گئی نماز، ٹوٹ گئی، برباد ہو گئی نماز، آپ بھول گئے ان کے پکارنے پر، نماز برباد۔ اب آپ کو یہ نماز پڑھنا ہے تو کہاں سے پڑھیے گا؟ پھر کہیں سے جہاں بھول گئے تھے، پھر تکبیر، پھر پہلی رکعت، پھر دوسری رکعت، پھر تیسری رکعت، پھر چوتھی، ہے نا بھائی یہ تو کرنا ہے، یہاں بھول گئے۔ لیکن اگر ہماری قسمت بیدار ہو جائے، ابھی محمد تشریف لائیں، چاہے کوئی بھی محمد، سے ہمارے پاس 14 محمد، آپ پڑھ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اتنے میں تشریف لائے امام محمد، پیغمبر تشریف لائے، پکارا غلام رسول۔ اب ہم آگے بڑھ سکتے ہیں؟ نہیں بڑھ سکتے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ رہے تھے، نبی نے پکارا، بس وہیں چھوڑا، دوڑ کے جاؤ۔ ہم گئے نبی کے پاس، آپ بیٹھو، یہ کام کرو، وہ کام، یہ کرو، ادھر کرو، ادھر، جو بھی کام، 10 کام کروائے، اس کے بعد کہا جاؤ نماز پڑھو۔ اب کہاں سے پڑھنا ہے؟ پھر تکبیر کہنا ہے؟ نہیں، جہاں سے چھوڑا تھا، ہم نے چھوڑا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، نبی نے 10 کام کروائے، کہا جاؤ پڑھو، اب ہمیں کہنا ہے اہدنا الصراط، کیونکہ ابھی تک نماز میں ہے،
نماز میں ہیں، باہر گئے، کہیں سے ادھر گئے ادھر گئے، ابھی تک آپ نماز میں۔ مالے بھی سے بھی ثابت کروں گا، مگر ایک جملہ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پروردگار، میرے بابا نے پکارا تھا، استاد نے پکارا تھا، ہم سے بھول گئے۔ نماز بات ہے، نماز تمام ختم، اور یہاں تو نبی نے 10 کام کروائے اور ابھی ہم نمازی میں ہیں۔ سنو، جب تم چوتھی رکعت میں تھے، کسی نے پکارا، تم اڑ گئے، تم قبلے سے ہٹ گئے، قبلے سے اڑ گئے، لہذا نماز بات ہے۔ مگر جب میرے نبی نے پکارا، تم ادھر گئے، تم قبلے سے تو ہٹ گئے، مگر ادھر گئے جو قبلے کا قبلہ ہے، جو قبلہ عالم ہے، جو انبیاء کا قبلہ، جو کائنات کا قبلہ، جو ہر ایک کا قبلہ ہے کہ نہیں ہے قبلہ کا قبلہ۔ ارے پڑھیے قرآن، ارشاد ہوتا ہے جب ہمارے نبی مکے سے چلے، جب ہجرت کا حکم ہوا، پلٹ پلٹ کر دیکھ رہے تھے کعبے، پلٹ پلٹ کر دیکھ رہے تھے مکے کو، وطن چھوڑنا تھا۔ بس قرآن مجید کہتا ہے قد نری تقلب وجهک فی السماء، میرے حبیب میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ پلٹ پلٹ کے دیکھ رہے ہیں، آسمان کو دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو صحیح کا آپ کی رضا کے لیے ہم کعبے ہی کو کعبہ بنا دیں۔ قبلہ قبلہ ہے، نبی قبلہ ہے۔ صلوات بھیجیے مرحبا۔ قبلے کا قبلہ، قبلہ کا قبلہ جناب پیغمبر۔ اب سوال یہ ہے کہ نبی نے 10 کام کروائے تو واقعی کیا ہم نماز میں ہیں؟ مثلا نبی نے کہا بیٹھ کر بیٹھو، نبی نے کہا باہر جاؤ، ہم نماز میں ہیں، ہم نے چھوڑا تھا یاد میں آپ یاد میں نسائیں ہے کسی جگہ پر، ہم نماز میں ہیں کہ نہیں؟ ہاں یقیناً یہ سوال ہے۔ بس عزیزوں میرا ایک سوال ہے، قرآن کہتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، قرآن کہتا ہے نماز پڑھو، مگر کہاں خدا نے کہا کہ ایک رکعت میں ایک رکوع ہے اور 2 سجدے؟ یہی کہا ہے نہیں؟ کہاں قرآن نے کہا صبح کی 2 رکعت ہے اور ظہر کی 4 رکعت ہے؟ کہاں؟ یہ کہاں سے آپ کو معلوم ہوا؟ یہ کیسے آپ نماز پڑھتے ہیں کہ ایک رکعت میں ایک رکوع کرتے ہیں اور ایک رکعت میں 2 سجدے کرتے ہیں؟ یہ کیوں؟ آپ کہیں گے حضور نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، قرآن نے کہا نماز پڑھو جس طرح میں کہوں گا اسی طرح پڑھنا۔ نبی کہیں گے اس کو دیکھ کے نماز پڑھو، یعنی نبی نے کہا ایک رکوع کرو تو ہم نے ایک رکوع کیا، نبی نے کہا 2 سجدے کرو تو 2 سجدے کیے۔ میرے تو متوجہ ہے میرے جوان، یہ بڑا اہم نقطہ ہے جو میں آپ کو پہنچانا ہے۔ اب یہی میرے اس کا خلاصہ ہے۔ مثلا نبی کہیں گے 5 رکوع کرنا ہے، کتنے رکوع کرنا ہے کوئی نماز ایسی جس کا 5 رکوع کیا جاتا ہے؟ کوئی نماز نہیں ہے جو بھائی زلزلے کی نماز ہے نا، تو زلزلہ آتا نہیں، کہن تو لگتا ہے، سورج کہن چاند کہن کی نماز نہیں پڑھی ہے، اس میں ایک رکعت میں کئی رکوع ہیں؟ کیوں؟ اس میں 5 کیوں کرتے ہیں، اس میں ایک ہی کرتے ہیں؟ آپ کہیں گے رسول رحمت نے بتایا، پیغمبر نے بتایا۔ آپ اگر ابھی پیغمبر تشریف لائیں گے، وہ کہیں گے نہیں آج سے نماز صبح جو پڑھو گے ایک رکعت میں 2 رکوع کرنا ہے۔ آپ کو کئی رکوع کرنا ہے؟ 2 رکوع، یعنی ہمیں وہی کرنا ہے جو پیغمبر کہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ نماز رکوع ہے، نہ نماز سجدہ ہے، نہ نماز قیام ہے، بلکہ نماز نبی کی پکار ہے۔ اقرار میں نبی جو کہیں گے وہی ہماری نماز، نبی جدھر پکاریں گے وہی ہماری نماز ہے، مگر یہ پکار ہر زمانے میں ہونی چاہیے، اور اسی لیے میں کہہ رہا ہوں اس پکار میں حیات ہے، پہچانیے محمد۔ اس نقطے تک آپ کو لانا چاہتا تھا کہ پہچانیے یہی راز ہے۔ جب ہم یہ نقطہ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ آپ بھی اس کو سنتے ہوں گے، بارہ پڑھتے ہیں کہ اے علیہ السلام،
نے فرمایا انا صلاۃ المصلین یا انا صلاۃ المؤمنین، مومنین کی نماز میں، یہ مولا علی نے فرمایا مومنین کی نماز میں۔ پر بہت سے نوجوان جب یہ سنتے ہیں نا بہت پابند کرتے ہیں، کہتے ہیں علی نماز ہے، اب ہم کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مولا نے کہا کہ میں نماز ہوں، مومن کی نماز، لہذا کہو یا علی ایک رکعت ہو گئی، یا علی دوسری رکعت ہو گئی، کیا یہی مطلب ہے؟ نہیں، بلکہ علی آواز دے رہے ہیں جب تک نبی تھے اس کائنات میں ظاہر، تب تک نبی کی پکار نماز تھی، مگر بدر کے بعد میری پکار نماز، میں پکار جیسے میں جیسے میں پکار، یہی خاص ہے کہ امام خیرات دیتی ہے ہمارے چھٹے امام امام خاص نقطہ اس کا رہا ہوں آپ کے لیے، اس لیے زحمت میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام بیٹھے، اتنے میں ایک صحابی آ گئے، اس کا نام تھا داؤد رقی، یہ آ گیا، اس نے امام سے پوچھا مولا مجھے وضو بتائیے، امام نے کہا اسنین ومن زاد فلا صلاۃ لہ، 2 مرتبہ چہرے کو دھونا، 2 مرتبہ ہاتھوں کو دھونا، جو اس سے زیادہ دھوئے گا اس کی نماز نہیں۔ آپ وضو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ کرتے ہیں، کئی مرتبہ چہرے کو دھوتے ہیں، 2 مرتبہ، تیسری مرتبہ اگر دھو لیا نماز باطل، وضو باطل ہے کہ نہیں؟ نہ آپ نے نیت کیا، بس آپ چہرے پر آپ پانی لگائیے، تو بعد میں آپ کروں گا ایک سلامات دیجیے۔ تو داؤد رقی نے پوچھا امام صادق علیہ السلام سے مولا نماز وضو بتائیے، وضو کہا اسنین 2 مرتبہ 2 مرتبہ، ومن صاد جو اس سے زیادہ بھولے گا اس کی نماز۔ بیٹھے ہیں اتنے میں دوسرے صحابی آ گئے، ان کا نام تھا داؤد زربی، اس نے بھی یہی سوال کیا مولا وضو بتائیے، فرمایا سلاسن 3 مرتبہ دھو، ومن نکس منہا فلا صلاۃ، جو اس سے کم دھوئے گا اس کی نماز نہیں، اس کا وضو نہیں، اس سے کہا 2 مرتبہ، اس سے کہا تو جائیں گے نہیں۔ اب وہ پہلا والا کہتا ہے یہ کیسا امام ہے بھائی، میں ابھی بیٹھا ہی ہوں، مگر بہرحال یہ دونوں حدیث اس کا کہتے ہیں جو امام سے نکلا ہے نا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں بس ہم حدیث پر عمل کریں، ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم اخباری ہیں، مثلا ہم حدیث پر عمل کریں گے اور کسی سے پوچھیں گے نہیں۔ تو اب آپ بتائیے 2 حدیثیں ہیں، ایک حدیث میں 2 مرتبہ دھو، ایک حدیث میں 3 مرتبہ دھو، آپ کس پر عمل کرو گے؟ نہیں توجہ کرو بھائی، 2 مرتبہ دھو رہے ہیں 3 مرتبہ، میں ثابت میں نے آپ سے کیا، ایک حدیث ہے 2 مرتبہ، ایک حدیث ہے 3 مرتبہ، داؤد رقی سے کہا 2 مرتبہ، داؤد زربی سے کہا 3 مرتبہ، آپ کیا کریں گے؟ تو ماننا پڑے گا کوئی ماہر ہونا چاہیے جس سے ہم پوچھیں ہمیں کیا کرنا ہے، یا ایسی 2 حدیثیں سامنے آ جائیں، جو ماہر ہوتا ہے اسی کو مرجع اور مجتہد کہتے ہیں، وہی بتائے گا 2 مرتبہ دھونا ہے کہ 1 مرتبہ دھونا ہے کہ 3 مرتبہ دھونا۔ ارے امام نے ایسا فرمایا، ارے رک جاؤ، حدیث والے بن جاتے ہیں، وہ آپ سے انشاءاللہ سنیں گے آپ، حالانکہ بہرحال یقیناً احادیث کا احترام ہے۔ چنانچہ جیسے ہی امام نے داؤد زربی سے کہا 3 مرتبہ، پہلے والے داؤد کا رنگ بگڑ گیا، بڑے مولا کیسا ہے؟ تو امام نے فرمایا اذکر یا داؤد وَإِلَّا سَأَلْتُ، اے داؤد رقی سکون میں رہو، اطمینان میں
सुनाई जाएगी। बस दाऊद रब्बी समझ गया हाँ कोई मसलहत है। इमाम ने किसी मसलहत की बिना पर कहा बारंगे लोग, एक हफ्ता हो गया दोनों आ गए, दाऊद रब्बी भी और दाऊद ज़ुरबी भी। दाऊद रब्बी बैठे ही थे, दाऊद ज़ुरबी आ गए और जैसे ही दाऊद ज़ुरबी दाखिल हो गया फौरन इमाम के कदम पर गया, मौला मेरी जान कुर्बान, मेरा माल कुर्बान, मेरी औलाद कुर्बान, मेरा घर कुर्बान, सब मैं आपको कुर्बान करता हूँ मौला। जिस तरह आपने मुझे यहाँ जालिम से बचाया इसी तरह मुझे नारी जहन्नम से बचाइए मौला। आपने मुझे बचाया, आपने मुझे हयात दी, इमामत हयात दी, इमामत जिंदगी देती है। कहा मौला जिस तरह आपने मुझे बचाया हयात दी इसी तरह महशर में मुझे जहन्नम से बचाइएगा। कहा मुझे ना उनसे को दाऊद रब्बी से जो पहले बैठे थे ना, कहा मौला किसी ने बादशाह वक्त मंसूर गवानगी से शिकायत की थी कि मैं आपका मानने वाला, मैं आपके हुक्म पर अमल करने वाला, मैं आपकी इत्तिबा करने वाला, वो हमारा हमसाया है। किसी ने शिकायत की थी, आपको ये देखना चाहता था मैं आपका मानने वाला हूँ तो उसका मानने वाला। चनांचे उसका वुज़ू है 3 मरतबा धोना, उसका वुज़ू है 3 मरतबा धोना, इमाम का वुज़ू है 2 मरतबा धोना। कहा मौला आपने मुझसे कहा 3 मरतबा धोने को, जब मैं वुज़ू कर रहा था वो देख रहा था, वो इसी ताक में बैठा था, मैं देखूं ये मेरा मानने वाला है किसी और का। कहा जब मैंने वुज़ू किया 3 मरतबा धोया बस उसने मुझे पुकारा, कहा दाऊद इधर आ जाओ। बादशाह ने मुझे गले लगाया, कहा अरे ये तुम्हारे दुश्मन तुम्हारी शिकायत कर रहे हैं, तुम इमाम साहब के मानने वाले नहीं हो, तुम तो मेरे मानने वाले हो, तुम्हारा जान तुम्हारी जान भी महफूज, तुम्हारा घर भी महफूज और 1 लाख दीनार भी आपने दे दिया। तो हयात किसने दी, जिंदगी किसने दी, इमाम की आवाज में जिंदगी, इमामत की पुकार में जिंदगी है। गाजी इंसानी गिरामी, अगर एक इंसान की जान बचानी हो तो इमामत जिम्मेदारी देती है, अगर पूरी कौम को बचाना हो नहीं तवज्जो फरमाया, अगर पूरी मिल्लत की इज्जत नामों को बचाना हो, इल्जामात परेशानियां हो तो उसको कौन बचा सकता है, कौम को कौन बचाएगा। इंशाल्लाह आप अब सुनेंगे, इंशाल्लाह कौम हो, मिल्लत हो, इंसान हो, बस एक चीज बचा सकती है, वो है इमामत। एक सलावत भेजिए वो है इमामत जो हर वक्त हमको हयात है, हर वक्त हमको बचाती है। लिहाजा इमाम की पुकार में जिधर इमाम पुकारे उधर। मैं ये अर्ज कर रहा था इमामुल अव्वलीन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलावत है। अल्लाहु अकबर। अब इमाम इमाम आया, यही राज था जब सरकारी सैयद शुहदा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने देखा लोग मर रहे हैं, फिक्र के एतबार से, दीन के एतबार से, अकायद के एतबार से। हुसैन ने आवाज दी नहीं मैं हया, मैं जिंदगी अता करूँ। अल्लाहु अकबर। इमाम क्या है, इमाम चश्मा है जहाँ से अल्लाह सब कुछ कायनात होता है। लिहाजा इमाम में सिफात खुदा है। हर दौर में, हर जमाने में अगर अल्लाह की सिफत को देखना है उसके लिए आईना है इमाम। यही राज है मैदान करबला में सरकार सैयद शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो आईना थे जहाँ सिर्फ खुदा की सिफात नजर आ रही, खुदा के कमालात नजर आ रहे थे। मैं सिर्फ एक बयान करूँगा, इंशाअल्लाह रोएंगे, आप मातम करेंगे। मेरा सवाल है अल्लाह क्या वजह है जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने
شہادت علی اصغر کے بعد جناب علی اصغر کو دفن کیا. اکبر کو دفن نہیں کیا, قاسم کو دفن نہیں کیا, عباس کو دفن نہیں کیا, کسی کو دفن نہیں کیا, مگر اصغر ہی کو کیوں دفن کیا؟ میرے جوانوں ذرا غور تو کرو, فکر تو کرو, اصغر ہی کو کیوں سب دفن کیا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. عزیزان گرامی اعتراض امام حسین علیہ السلام فرمائیں گے کہ اللہ کی صفت ہے جو ہم دعا پڑھتے ہیں یوم اظہر الجمیل وستر. اے وہ ذات جو نیکیوں کو پھیلاتی ہے, نیکیوں کو دنیا میں نشر کرتی ہے, اور وہ ذات جو برائی کو پردہ کرتی ہے. نہ جانے ہم کتنا گناہ کرتے ہیں مگر اللہ پردہ کرتا ہے. نہ جانے انسان کتنی برائیاں کرتا ہے, اللہ پردہ کرتا ہے, مگر لوگوں میں مشہور کرتا ہے یہ نیک آدمی ہے, یہ نماز شب پڑھتا ہے, یہ سب سے بڑا عالم ہے, یہ سب سے بڑا عمل کرنے والا ہے. یہ اللہ کی صفت ہے. لہذا امام حسین نے فرمایا میں وہی آئینہ ہوں جس میں اللہ کی صفات نظر آتی ہیں. تو اللہ کی صفت یہ ہے برائیوں پر پردہ ڈالنا, اچھائیوں کو پھیلانا. فرماتے مولا حسین کہ اگر میں ذرا نیکی ہوتی میں پھیلا دیتا, میں کائنات میں پھیلا دیتا کہ میں یہ اچھائی ہے, مگر یہ اتنے برے ہیں جنہوں نے اصغر پر نکالی بند کر دیا. چشمہ ہے بلکہ اداکاروں فرماتے حسین یہ اتنے برے ہیں انہوں نے اصغر پر تیر چلایا. کتنا بڑا عیب ہے یہ امت مسلمہ کے لیے. مسلمانوں امام حسین کا کتنا بڑا احسان ہے مسلمانوں پر. یہ کتنا بڑا احسان کیوں؟ جب کوئی حملہ کرتا ہے, کسی کو مارتا ہے, اس کے پاس دلیل ہوتی ہے. ارے تم نے کیوں مارا؟ یہ مجھے پتھر مار رہا تھا. تم نے اس کو کیوں مارا؟ ارے مجھ کو مارنے کے لیے آیا تھا. ارے تم نے اس کو کیوں مارا؟ اس نے میرا مال لوٹ لیا تھا. ہوتا ہے کہ نہیں؟ مگر امام حسین فرماتے کیا اصغر بھی کسی کو کیا اصغر بھی کسی کو پتھر مارتا؟ کیا اصغر بھی کسی کو تیر مارتا؟ کیا اصغر بھی کسی کا مال لوٹ لیتا؟ ارے اے دادا مسلمانوں کا کہ امت مسلمہ میاں کیا کہے گی؟ تم نے شیر کھار پر حملہ کیا, تیر چلایا. حسین نے کہا کہ میں اصغر کو چھپاؤں گا تاکہ امت مسلمہ پر پردہ رہے. اور ازاداروں کتنا سخت اللہ اکبر, یہ مصیبت کتنی سخت تھی. شب عاشور ہے, امام حسین نے محضر شہادت پیش کیا. یہ شہید, یہ شہید, یہ شہید. جناب قاسم کھڑے ہو گئے. کہا مولا میرا نام محضر شہادت میں نہیں ہے. کہا بیٹا تم ہی کیا, تمہارے چھوٹے بھائی اصغر بھی شہید تھے. اصغر بھی شہید کیا جائے گا. قاسم کی اٹھی آواز مولا کیا دشمن ہمارے خیمے میں داخل ہوگا؟ وہاں تو میری ماں ہے, وہاں پہ میری پوتی ہے, وہاں پہ میری بہن ہے. دشمن کیسے میری ماں حسین نے فرمایا نہیں بیٹا سنو اذا جفت روحی افشا. اداکاروں سن سکتے ہو امام حسین فرماتے بیٹا جب میری روح پیاس کے مارے سوکھ جائے. ارے ہم نے سنا ہے کسی کا ہاتھ سوکھتا ہے, کسی کا پیر سوکھتا ہے, کسی کا سر سوکھتا ہے. ارے کیا صاحب نے سنا ہے کسی کی روح سوکھتی ہے؟ حسین فرماتے جب میری روح سوکھ جائے گی پیاس کے مارے میں اصغر کو اپنا عمر لے لوں گا. وقال علی اصغر تلسی کرتا ہوگا. تلسی آپ جانتے ہیں جب مچھلی کو دریا سے باہر نکالیے گا جب تک اس میں طاقت رہتی ہے, کبھی دائیں مارتی ہے, کہیں بائیں مارتی ہے, مگر جب طاقت ختم ہو جاتی ہے پھر اپنا منہ بند کرتی ہے, منہ کھولتی ہے. کسی کو کہتے ہیں تلسی کرنا. ارے اصغر سے دہانی مبارک ہوتا, دہانی مبارک کر رہا تھا. حسین نے فرمایا میرے ہاتھوں پر اصغر, ارے اس کو
پانی پلاؤ مگر ظالم نے ایسا تیر چلایا بان کالا برسبی علی ید امام ارے عسکر پلٹ گیا حسین نے زمین پر رکھ دیا ذوالفقار اٹھائی چھوٹی سی تربت بنائی جب چھوٹی سی تربت بنائی اللہ اکبر آپ اس تربت کو دیکھ رہے ہیں بس اتنے میں حسین کے کان میں رونے کی آواز آئی جس طرح کوئی ماں اپنے بیٹے کو رو رہی ہے ارے امام حسین نے دیکھا کیا دیکھا ذوالفقار رو رہی ہے امام حسین نے پوچھا ذوالفقار تو کیوں روتی ہے تو آنسو کیوں بہاتی ہے مولا ایک میں آپ کے بابا کے ہاتھوں تھی اور وہ جنگ سے واپس آئے تو آپ کی اماں کو دے دیا آپ کی اماں مجھے ساتھ کرتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی اے ذوالفقار کل میرے حسین کی مدد کرنا مجھے کیا معلوم تھا کہ اصغر کے تربت بنانا پڑے گا اصغر کی السلام علیکم السلام علیکم حسین وعلی آل حسین وعلی اولاد حسین پروردگار جماعت محمد و آل محمد کا میں معصوم خدا اللہ اصغر کا واسطہ ہمارے بچوں کو فکر حسین عطا خدا اللہ تجھے حسین کا واسطہ ہمارے دلوں کو حسین کے نور سے مرمت آپ ہمارے دلوں کا آباد فرما ہمارے آجزاں مراد اکرام علماء عالم خاص و حضرت اللہ سلسلانی رہبر موت مرتا اللہ خامنے کو معید و منصور فرما ان کے دشمن کو منصور منصور فرما پروردگار ایمان کو شفائی کلی عنایت فرما ان کو بھی شفائی کلی عنایت فرما پروردگار خاص طور پر ایک بیمار ہے میرا عزیز ہاسپٹل میں ہے میری عزیزہ جس کا پروردگار بجاہ محمد اس کو بھی شفائی کلی عنایت فرما دل عنایت فرما مومن مومنات دعا سے بھی پیار سے چلے گئے ہمارے آبا و اجداد گلزار کے علاوہ میرے والدین میرے اساتذہ خدا بندہ ان سب کے قبول فرما فرما یا بے باپ حسین
بابا کی وصیت یاد آئی، کوئی تمہیں چادر لا دے، ہونٹوں پہ یہی فریاد آئی، جب کوئی نہیں چادر لایا، زینب کو غازی یاد آیا، جوں جوں بازار قریب آیا، زینب کو غازی یاد آیا۔ پھر شام کے لوگوں نے بدلا اجداد کا یوں زینب سے لیا، چادر چینی پتھر مارے اور گرم کبھی پانی پھینکا، دلہا جو سکینہ نے کھایا، زینب کو غازی یاد آیا، جوں جوں بازار قریب آیا، زینب کو غازی یاد آیا۔ عباس کہاں ہے اے زینب، جب شمر حکارت سے بولا، گشتان لگے سب اہل حرم، کلثوم پکاری بار کرا، یاد کو یہ رب یاد آیا، زینب کو غازی یاد آیا، جوں جوں بازار قریب آیا، زینب کو غازی یاد آیا۔ خاموش رہی اولاد نبی، کربل سے یہاں تک ظلم سہا، بھولی یہ منادی کرنے لگا، یہ کن باغِ اقبال تھا، مظلوم جو باغی کہلایا، زینب کو غازی یاد آیا، جوں جوں بازار قریب آیا، زینب کو غازی یاد آیا۔ ہر کام نیا ایک ظلم ہوا، لاچار مسافر زینب پر، زینب کو رلایا ظالم نے، نافے کے قریب نیزہ لا کر، شہری کا سر جو دکھلایا، زینب کو غازی یاد آیا، جوں جوں بازار قریب آیا، زینب کو غازی یاد آیا۔ شبیر پیغمبر اکبر، شبیر پیغمبر اکبر، زیبا کا میدان، شبیر پیغمبر اکبر، شبیر پیغمبر اکبر، زیبا کا میدان، یہ صرف پیغمبر کی لیلا کی کمائی ہے، یہ صرف پیغمبر کی لیلا کی کمائی ہے، کیا مادر اکبر نے تقدیر یہ پائی ہے، کیا مادر اکبر نے تقدیر یہ پائی ہے،
يا الله يا كريم السلام عليك يا مولى الجبار والغفران السلام عليك يا شمس الشموس أيها المسؤول والمسؤول السلام عليك يا مؤنس السيد والمسؤول الجزاء سلطان البلد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا شهيد القرآن السلام عليك يا خليفة